खानजादा ताज खान साहब। अब मैं हाजी बाजीज़ खान वेलफेयर अस्पताल के चेयरमैन जनाब रियाज खान साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। इमरान भी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं मतलब चलो इनको ही गल करना, मैं तो उसने ज़्यादा वक्त नहीं ले सा, क्योंकि मैं ऐसी वैसे इस्लामाबाद तो रहने, इमरान साहब भी काफ़ी मतलब इसी लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं। मेरा मेन मकसद कोई सियासी अज़ाइम मेरे नहीं, मेरा मेन मकसद ऐसी कि जितने भी इधर गरीब साढ़े एरिया च रहिंदे ने या साढ़े पड़ोस के ग्रां च रहिंदे ने उन्हां दी खिदमत होवे। ते इस वास्ते मैं इमरान खान ने इंतखाब किया सी कि वो साढ़े अस्पताल की ओपनिंग करे कि जिस तरह इब्तदा उन्होंने अस्पताल अपने अस्पताल ने की है, तो मैं चाहना इस तरह हर आदमी उसके नक्शे कदम से चल सी, तो इंशाअल्लाह हर ग्रां च, हर कटरी च, हर शहर च, हर जिले च अस्पताल हो सन। और इंशाअल्लाह साढ़ा अगला प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह स्कूलों का भी है, इंशाअल्लाह स्कूल भी खुल सा अगर तुहाड़ा तावन असा मिले। और मेरी पूरी कोशिश होसी कि मैं जिथे इधर तुहाडे वास्ते कोई जिहड़ी असी टीम तुहाडे वास्ते इंतखाब कर सा इस टीम दा, वो इंशाअल्लाह वो कोई सारे अच्छे बंदे हो सुन ते सारे एक्सपर्ट हो सुन, सारे एजुकेटेड बंदे हो सुन, कि तुसा कोई तकलीफ ना होए। साड़ी पूरी कोशिश होसी कि तुहानू कोई तकलीफ ना होए। और बस ऐसी और कोई गल नहीं मैं तुसा कहा, इंशाअल्लाह दुआ करो कि अल्लाह ताला असा और अपने मकसद कामयाबी दे। अब मैं इस इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। रियाज खान, मैं सबसे पहले बच्चों पीछे खामोशी, खामोश। मैं रियाज खान आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक एजाज दिया यहां दावत देके इस शानदार मौके पे, जब आपने लोगों की खिदमत करने के लिए एक अस्पताल की इब्तिदा की। मैं आपको भी मुबारक देता हूं, आपके वालिद साहब बैठे हैं उनको भी मुबारक देता हूं, आपके खानदान को भी मुबारक देता हूं, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को जब भी किसी चीज से नवाजा, जब भी उसको पैसा दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, तो उसके ऊपर अल्लाह ने एक इम्तिहान भी डाला कि आप इन नेमतों से लोगों के लिए क्या करते हैं। और इंसान जब तक अल्लाह की नेमतों से लोगों का भला नहीं करता, उसके ऊपर अल्लाह की बरकतें नहीं आती, उसके खानदान पे नहीं आती। वही पैसा उसके लिए अजाब बन जाता है। बड़े बड़े खानदान उजड़ गए क्योंकि उनको जो अल्लाह ने पैसा दिया उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया, इंसानों के ऊपर नहीं खर्च किया, कमजोर पे नहीं खर्च किया। तो मैं इसलिए आपको आज मुबारक भी देता हूं और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपका अस्पताल आज पहले फ्लोर पे है। जब मैं अगली दफा हूं तो 3 और फ्लोर खड़े हों, इसके और भी कमरे हों, लोगों की खिदमत करें। खास तौर पे हमारे वो लोग जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते। अभी रियाज खान ने कहा कि मेरा कोई सियासी अज़ाइम नहीं। रियाज खान, मैं आपको ये बताना चाहता हूं
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاستدان تھے. قائد اعظم محمد علی جناح اگر سیاست میں نہ آتے آج پاکستان نہ بنتا. موجودہ دور میں نیلسن منڈیلا بھی سیاستدان ہے. یعنی کہ سیاست ایک بری چیز نہیں ہے. اگر برے لوگ سیاست میں آئیں گے تو سیاست بری ہے. اگر شریف لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور سیاست میں آتے ہوئے ڈرے گئے تو پھر ہمیں یہ رونا دھونا نہیں چاہیے کہ ہم لٹ گئے, مارے گئے, چور اچکے ملک کے اوپر آ گئے. یہ ہر انسان پہ فرض ہے کہ جب وہ معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی دیکھتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سیاست میں آئے. کیونکہ یاد رکھے کبھی کوئی قوم سیاست کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتی. جس کا بھی خیال ہے کہ آپ چپ کر کے اپنے گھروں میں شریف لوگ بیٹھے رہیں اور خود ہی ملک ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے جدوجہد کرنے کا. اور جدوجہد انسان کرتا ہی سیاست میں آ کے. آپ جتنا مرضی سوشل ورک کریں, مجھے دنیا میں ایک مثال دے دیں کہ سوشل ورک سے کوئی معاشرہ بدلا ہوا. سوشل ورک سے انسان کو فائدہ ہے. میں جب سوشل ورک کرتا ہوں اللہ کی برکتیں آتی ہیں میرے پہ. میں جب انسانوں کی خدمت کرتا ہوں اللہ مجھے برکتیں دیتا ہے. لیکن میں اپنا معاشرہ نہیں بدل سکتا. معاشرہ تب بدلے گا جب ریاض خان آپ جیسے لوگ, مخلص لوگ, جب آپ سیاست میں آئیں گے اور آپ جیسے شریف لوگ اس ملک میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کی تقدیر بدلنی ہے, تب اس ملک کی تقدیر بدلی جائے گی. نہیں تو آج یہ ہوگا جو آج وزیرستان کے اندر ہو رہا ہے. امریکہ کی کرائے کی فوج, سستی کرائے کی فوج, آج پاکستانی فوج وہ اپنے لوگوں کو مار رہی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. آج میں نے اسمبلی کے اندر جو ہمارا وزیر داخلہ ہے اس کو میں نے اسمبلی میں کہا کہ اتنا بڑا اس نے آج جھوٹ بولا ہے, ہمارے سے جھوٹ بولا ہے. ہم جانتے ہیں وزیرستان, میں گیا ہوں وزیرستان میں, ہمارے سے جھوٹ بولا کہ جی وہاں کوئی فورنر آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بڑے تنگ ہیں اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں فورنر کو بھگانے کے لیے اور مارنے کے لیے. اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. میں جانتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے روس کے خلاف. اس کے بعد نہ اپنے گھروں میں جا سکے کیونکہ ان کے گھروں میں آمریت ہے تو وہ بیچارے ادھر رہ گئے. وہ بیچارے آج اوپر بسے ہوئے ہیں, بیوی بچے ان کے. اور ہمارے آج یہ غلام حکومت امریکہ کے کہنے پہ ان لوگوں کو یا مار رہی ہے اور یا پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر رہی ہے, جو ان کو دڑبوں میں رکھ رہی ہے وہاں کیوبا کے اندر, گواٹنامو بے میں. نہایت میں آج پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا آج امریکہ کے سجدے کر رہا ہے. بے شرمی کی انتہا ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جنرل مشرف اپنے لوگوں کو مروا رہا ہے اپنی فوج سے. ہمارے فوجی مر رہے ہیں, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اور اس لیے خوش کر رہا ہے امریکہ کو کہ جارج بش الیکشن اپنا جیت جائے نومبر میں. اور جب ایک قوم ایسے حالات کے اندر چپ کر کے تماشا دیکھتی ہے اس قوم کے اوپر بھی عذاب آتا ہے. وہ جو بے قصور لوگ مر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے. میرے پاس ایک بیچاری فلسطینی عورت آئی, اس کے دو بچے مارے ہمارے فوجیوں نے, اس کے
جاتی ہے عدالتیں نہیں پوچھتی، پولیس کے پاس جاتی ہے وہ نہیں اسے پوچھتی، فوج کے پاس جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھاگ جاؤ۔ امریکہ کے خوف سے ڈرے بیٹھے ہیں کہ کہیں ہم لوگوں سے انصاف نہیں کر سکتے اپنے ملک میں، اور پالیسی بن رہی ہے وہاں بیٹھ کے خوف کے اوپر کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، ہمارا تورا بورا بنا دیں گے۔ بزدل لوگ بیٹھے ہوئے اوپر، حکومت میں چور اچکے بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ ریاض خان، ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، ہم جب چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں ہمارے پہ بھی عذاب آئے گا۔ بیچاری بیوہ عورتیں، کوئی 30 بیوہ عورتیں پھر رہی ہیں جن کے آدمیوں کو مار دیا ہے، وہ بیچارے کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ جب ہم ظلم کو دیکھتے ہیں ہم ظلم کا مقابلہ کریں۔ کسی کی بھی آپ کی باری آ سکتی ہے، کوئی امریکہ فیصلہ کر سکتا ہے جی فلانا دہشت گردہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی ملک کی تقدیر بدلنی ہے، یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں بدلی جائے گی، یہ نمازیں پڑھ کے اور دعائیں کر کے تقدیر نہیں بدلی جائے گی۔ اگر عمران خان ایک بڑا کھلاڑی بنا تھا تو اس لیے نہیں تھا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے سارا دن نمازیں پڑھتا تھا، کھلاڑی اس لیے بنا تھا کہ میں پہلے 10 گنا زیادہ باقیوں سے محنت کرتا تھا اور پھر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ کامیاب کر مجھے۔ پہلے ہم جدوجہد کریں پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیاب کر۔ ہمارے ملک میں غریب آدمی کے لیے اردو میڈیم پڑھائی نہ، سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہ ہونے کے برابر، پیسے والے لوگ انگلش میڈیم، ساری نوکری پیسے والے لوگوں کے لیے، غریب کے بچارے ماں باپ قربانی دے دے کے تھک جاتے ہیں، بے روزگار پھر سڑکوں پہ۔ آج ہسپتالوں میں جائیں، غریب ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ انگریز کے زمانے میں یہ ہسپتال زیادہ بہتر تھے جو آج ہیں پاکستان کے دور میں۔ پیسے والے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بہترین ہسپتالوں میں چلے جائیں، غریب آدمی ہے ٹھوکریں، دوائیاں دے دیتے ہیں۔ کینسر کی تو ایک دوائی 3-3 ہزار کی ہے، کینسر کی ایک ٹیکہ 3,000 سے 9,000 روپے تک ہے، 3 مہینے ٹیکہ لگانا پڑتا ہے۔ کون سا غریب آدمی کینسر کا علاج کروا سکتا ہے؟ اگر دل کی بوڑھے آدمی کو تکلیف ہو جائے، کون سا غریب آدمی دل کا 1.5 لاکھ روپے کا آپریشن کروا سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں کوئی حکومت کو فکر ہی نہیں ہے، نہ ایک عام آدمی کو تعلیم، نہ اس کو اس کے صحت، اس کا علاج، نہ عدالتوں میں اسے انصاف۔ آج آپ اپنے جیلوں میں جا کے دیکھیں، سب غریب لوگ ہیں، 70,000 پاکستان میں جیلوں میں لوگ ہیں، سارے غریب لوگ ہیں۔ پیسے والوں کو ہمارا قانون پکڑ ہی نہیں سکتا، پیسے والے ڈاکو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور غریب لوگ بچارے جیلوں میں پھنس رہے ہیں۔ اور ملک کی فارن پالیسی واشنگٹن سے بن کے آتی ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب پاکستان کا جو تعلیم کا نصاب ہے اس کو بدلو۔ وہ واشنگٹن سے حکم آیا ہے کہ جناب تعلیم کے نصاب میں سے جہادی نکال دو، ادھر سے حکم آیا ہے کہ مدرسوں کا نصاب بدل دو۔ بھئی میں نے آج اسمبلی میں بھی کہا، میں کہا بدلنا چاہیے یہ ظالمانہ تعلیمی نظام کے غریب کا بچہ اردو میڈیم، امیر کا بچہ انگلش میڈیم، اس سے بڑا ظلم کون سی دنیا میں؟ بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے، وہ جی واشنگٹن سے حکم آیا ہے مدرسوں کا نصاب ٹھیک کر دو، پاکستان کی نظریے سے اسلامی نکال دو، اسلامک ریپبلک پاکستانی نہ ہو۔ تو یہ آج ہمیں حکم مل رہا ہے کہ تعلیم کا بھی آرڈر ادھر واشنگٹن سے آتا ہے۔ ہمارا جو معاشی نظام ہے، اکنامک پالیسی ہے، وہ IMF واشنگٹن سے بنا کے بھیجتی ہے۔ ہم نے کون دہشت گرد ہے وہ واشنگٹن ہمیں بتاتا ہے۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں جنرل پرویز مشرف سے کہ جناب پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی کرنا تھا، اگر امریکہ کی غلامی کرنی تھی تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچارے
लाखों लोग मरे, मैं हमारे والدان بتاتے ہیں کہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے لاہور میں لوگ, جو وہاں سے غریب لوگ پتہ نہیں کتنے مرے. وہ ہندوستان میں جو مسلمان 15 کروڑ ہیں, آج ان سے پوچھو ان کے کیا حالات ہیں. پسے ہوئے لوگ ہیں, گجرات میں ان کی قتل عام ہوا ہے. 70% جو ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آج کیا انہوں نے ظلم کیا تھا کہ ان کو وہاں پھنسا دیا ہے اور پاکستان کو امریکہ کا غلام بنا دیا ہے. اور جناب پریڈ ہوگی 23 مارچ کو, پریڈیں ہوں گی, کروڑ روپیہ پریڈ پہ خرچ ہو جائے گا اور آگے جا کے امریکہ کی غلامی شروع کر دیں گے. تو میں آج صرف اس چیز کے اوپر آیا ہوں کیونکہ ریاض خان نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں سیاسی نہیں ہوں. تو میں کہا ریاض خان تمہیں سیاسی ہونا چاہیے. ایک بڑا عظیم آدمی تھا, اس کا نام ایرسٹاٹل تھا. 2500 سال پہلے اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی. اس نے کہا کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم ہے, تو ہر انسان سیاست میں آئے گا, صرف دو قسم کے انسان سیاست میں نہیں آئیں گے. صرف 2 قسم کے انسان سیاست میں نہیں آئیں گے. ایک جو خود غرض ہے, جو صرف اپنا سوچتا ہے کہ جناب میرے پاس تو بڑے پیسے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں عمران صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی سیاست میں آنے کی. میں نے کہا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ اگر مجھے ضرورت نہیں تھی تو مجھے سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. اگر میں بھوکا ننگا تھا تو میں سیاست میں آتا, اگر میں خوش تھا تو مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور دوسری چیز, دوسرے قسم کے لوگ جو سیاست میں نہیں آئیں گے, جو بزدل ہیں, جو ڈرپوک ہے کہ جناب وہ آگے فلانا چودھری کھڑا ہے, فلانا وہ کھڑا ہے, وہ مجھے یہ نہ کر دے, مجھے وہ نہ کر دے. جو بزدل آدمی وہ ڈرتا ہے مفاد پرست سے. تو مجھے بڑے کہتے ہیں عمران صاحب آپ کو یہ ان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں, آپ کو خوف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اپنے ذہنوں میں ڈال لیں, ان سے بزدل کوئی نہیں ہوتا. ظالم آدمی ہمیشہ سب سے بزدل ہوتا ہے. صدام حسین ایک ظالم ترین آدمی تھا, اور اللہ نے اس کو پوری اس کی شکل سامنے لے کے آئے کہ ظالم آدمی کتنا بزدل نکلا ہے. پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کو مروایا اس ظالم آدمی نے, اور آخر میں گیدڑ کی طرح اس کے اندر سے نکلا باہر. کیونکہ اللہ نے اس کی اصل شکل دکھا کے بھجوانا ہے اس کو دوسری دنیا میں, کہ یہ ہم کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں گے کہ بہت بڑا کوئی مجاہد آدمی ہے. ظالم ترین آدمی تھا, اور اللہ نے اسے بتایا کتنے پانی. یاد رکھیں کہ کبھی جب تک آپ سب, اور نوجوانوں جو آپ پیچھے کھڑے ہو اپنے ذہنوں میں ڈال لو کہ اگر آپ نے اپنے ملک کی تقدیر بدل لی ہے تو یہ ایسے شور مچا کے اور نعرے مار کے اور بڑکے مار کے نہیں ہوگا کام. یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں, کیونکہ آپ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے. جس طرف پاکستان جا رہا ہے آپ کا مستقبل سب سے زیادہ اندھیرے میں. نہ آپ کو روزگار ملنا ہے, غلامی آپ نے کرنی ہے, عدالتوں میں انصاف نہیں ملنا, پڑھائی جو آپ کو مل رہی ہے وہ پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہے. 21ویں صدی آگے جا رہی ہے, پاکستان میں بیچاری عوام کو جو پڑھائی مل رہی ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. پھر رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی اللہ مارے گا لوٹ گیا, کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے آپ جدوجہد کریں میں آپ کی مدد کروں گا. آخر میں ریاض خان آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہسپتال ایک بڑا ہسپتال بنے گا, کیونکہ آپ ایک صحیح نیت سے کام کر رہے ہیں. ہم نے جب شوکت خانم کینسر ہسپتال بنانے کا شروع کیا تو 70 کروڑ کا اس وقت ہسپتال کا پروجیکٹ تھا, اور 1 کروڑ ہمارے پاس بینک میں تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ کبھی بن ہی نہیں سکتا. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کینسر ہسپتال ساری مسلمان دنیا میں 4 یا 5 کینسر ہسپتال, 1.25 ارب مسلمانوں میں 4 یا 5 کینسر ہسپتال, اور لوگوں نے کہا غریبوں کا علاج ہو ہی نہیں سکے گا. تو ہم نے اللہ میں ایمان رکھا اور پوری جدوجہد کی, پوری محنت کی. یہ میں آپ کو بتاؤں 18 گھنٹے دن میں کام کیا. اوپر والے نے کیسے یہ ہسپتال بنایا یہ آج آپ سب کے سامنے معجزہ ہے. یہ دنیا میں واحد پرائیویٹ کینسر ہسپتال ہے, دنیا کے اندر, پاکستان میں نہیں. یہ دنیا میں واحد کینسر کا ہسپتال ہے جدھر 75% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں, اور اس کا خسارہ ہر سال
ہر سال شوکت خانم کا خسارہ 40 کروڑ روپیہ 40 کروڑ روپیہ ہم ہر سال اکٹھا کرتے ہیں غریبوں کا مفت علاج کرنے کے لیے. اور یہ اللہ برکتیں ہیں اس کی, اللہ کی برکت ہے, اللہ مدد کرتا ہے. جس طرح آپ ریاض خان, جس طرح آپ نے شروع کیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر سے پیسہ آئے گا, اللہ آپ کی بزنس میں فائدہ پہنچائے گا. دیکھتے دیکھتے یہ بڑا ہسپتال بن جائے گا. اور انشاءاللہ میں آؤں گا ایک وقت پہ اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں آپ لاکھوں ہزاروں لوگوں کا, سارے ارد گرد علاقے میں لوگوں کا آپ علاج کریں گے. آپ کو ان کی دوائیں ملیں گی اور اللہ کی برکتیں ملیں گی. میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں, آپ سب کا بھی. اور انشاءاللہ انہوں نے ایم پی اے صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آؤں گا. میں انشاءاللہ آپ کے سارے علاقے میں آؤں گا. کافی علاقہ میں دیکھ بھی چکا ہوں اور میں انشاءاللہ پھر بھی آؤں گا. بہت بہت شکریہ. اور باقی مہمان گرامی کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس علاقے چرچ کی عوام کی طرف سے. اور میں مقامی لوگوں سے التماس ہے کہ وہ پیچھے کی طرف, اسپتال کے پیچھے کی طرف چلے جائیں. ان کے کھانے کا پروگرام ادھر ہے اور مہمان حضرات ابھی یہیں پہ انتظار کریں, یہیں بیٹھے رہیں. مقامی لوگ چلے جائیں. جلدی کرو.